नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। जैसा कि मालूम है कि ईद उल अज़हा का मकबूल तरीन अमल जो है वो कुर्बानी है। अल्लाह ताला को ये कुर्बानी जो है वो इतनी पसंद है कि इसका अजर बेइंतहा अल्लाह ने रखा है। तो ये हम सुन्नत इब्राहीमी के को अदा करते हुए उम्मत मुहम्मदिया को भी यही हुक्म दिया गया कि वो भी कुर्बानी करे। तो जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ चीज़ों से आज़माया गया और इसी तरह से बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने बेटे को ऊँधा लटा दिया और वो छुरी उनके गले पे फेरने लगे तो अल्लाह ने उसकी जगह एक मेंढा भेज दिया। तो जब वो आप सब आजमाइशों से पे पूरा उतरे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें जहान वालों का इमाम बना दिया है। तो अल्लाह ताला जो है किसी मर्तबे को देने के लिए कुर्बानी का तकाज़ा करता है कि हम अपनी ख्वाहिशात की, अपनी जो है वो महबूब तरीन चीज़ों की कुर्बानी देकर जो है वो अल्लाह के हाँ मर्तबा हासिल करें। तो ये सुन्नत इब्राहीमी है। तो इसी सुन्नत का की इत्बा करते हुए उम्मत मुहम्मदिया को भी यही हुक्म दिया गया कि वो हर साल जो है वो कुर्बानी दिया करें। तो एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 ज़ील हज की तारीख यानी ईद उल अज़हा के दिन फ़र्ज़ंद आदम का कोई अमल अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा महबूब नहीं, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों और बालों और खुरों के साथ ज़िंदा होकर आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की रज़ा और मकबूलियत के मकाम पर पहुंच जाता है। बस ए खुदा के बंदो, दिल की पूरी खुशी से कुर्बानियाँ किया करो। फिर हदीस है, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ असहाब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन कुर्बानियों की क्या हकीकत और क्या तारीख़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे रूहानी और नस्ली मौरस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ से उसको हुक्म दिया गया और वो ऐसा किया करते थे। इनकी सुन्नत और कुर्बानी के इस अमल की पैरवी का हुक्म मुझको और मेरी उम्मत को भी दिया गया। उन सहाबा ने अर्ज़ किया, फिर हमारे लिए या रसूल अल्लाह, इन कुर्बानियों में क्या अजर है? आपने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के इर्ज़ एक नेकी। उन्होंने अर्ज़ किया, तो क्या ऊन का भी या रसूल अल्लाह यही हिसाब है? कि भेड़, दुम्बा, मेंढा, ऊँट जैसे जानवर जिनकी खाल पर गाय या नेल या बकरी की तरह के बाल नहीं होते बल्कि ऊन होता है, और यकीनन इनमें से भी एक एक जानवर की खाल पर लाखों या करोड़ों बाल होते हैं, तो क्या इन ऊन वाले जानवरों की कुर्बानी का सवाब भी हर बाल के उसे एक नेकी की शरह से मिलेगा? आपने फरमाया, हाँ, ऊन यानी ऊन वाले जानवर की कुर्बानी का अजर भी इसी शरह और इसी हिसाब से मिलेगा, और के बाल के इर्ज़ एक नेकी है। हदीस है कि नबी से हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में 10 साल क़याम फरमाया और आप हर साल बराबर कुर्बानी करते थे। फिर एक और हदीस है, हनस बिन अब्दुल्ला से रवायत है, मैंने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को 2 मेंढों की कुर्बानी करते देखा, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, ये क्या है कि आप बजाय एक के 2 मेंढों की कुर्बानी क्यों करते हैं? उन्होंने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि मैं आपकी तरफ से भी कुर्बानी किया करूं, तो एक कुर्बानी मैं आपकी जानिब से करता हूं। और ये हदीस जो है सुनन अबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी में मिलती है।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی بھی قربانی دیتے تھے، لیکن حضرت علی جو تھے اپنی ایک قربانی دیتے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دیتے تھے، اور آپ نے جو وصیت کی تھی اس کے بعد بھی آپ اس وصیت کو پورا کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت مسلمہ کو بھی ایک قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو آپ بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، وہ لوگوں کی ان کی طرف سے جو قربانی دینے کی سخت نہیں رکھتے تھے۔ تو اس طرح اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہیں۔ تو قربانی کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا جائے۔ تو حدیث ہے حضرت انس بن روایت سے ہے، روایت ہے کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی اور سفیدی مائل رنگ کے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ آپ نے دستے مبارک سے ان کو ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے اور زبان سے بسم اللہ واللہ اکبر کہتے تھے۔ تو یہ بسم اللہ اور اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے تھے۔ اگر اپنے ہاتھ سے کی جائے قربانی تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت ہمیں جو ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ دعا کیا پڑھنی چاہیے کہ انا صلاتی، قرآن پاک کی آیت ہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت جو ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، کہ یعنی ہم جو قربانی کریں تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب لوگ کہیں کہ اس نے فلاں چیز کی قربانی کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو ہے قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جتنے تقویٰ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور اللہ کے رضا کی خاطر کریں گے، اسی قدر جو ہے اس کا اجر و ثواب ہے کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے میں اتنا اجر و ثواب جو ہے قربانی کرنے والے کو ملے گا، جب تک کہ اس میں ہماری خلوص شامل ہوگا اور خالص ہم اللہ کی رضا کے لیے اس قربانی کو کریں، اس میں کوئی اور دنیاوی مقصد جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی سفیدی مائل سینگوں والے 2 خصی مینڈوں کی قربانی کی۔ جب آپ نے ان کا رخ صحیح قبلہ کی طرف کر لیا تو یہ دعا پڑھی، تو میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، طریقے پر ابراہیم کے ہر طرف سے یکسو ہو کر، جنہوں نے جو کہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ میری نماز، میری عبادت اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہے اور میں حکم ماننے والے میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری ہی طرف سے اور تیری ہی توفیق سے ہے اور تیرے ہی واسطے ہے، تیرے بندے محمد کی اور اس کی امت کی جانب سے۔ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ دعا پڑھ کر آپ نے مینڈے پر چھری چلائی اور اس کو ذبح کیا۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ اور اس میں موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی۔ تو اسی طرح سے اللہم من کا ولا کا کہنے کے بعد اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور زبان سے بسم اللہ واللہ اکبر جو ہے وہ آپ نے پڑھا، اور اپنی امت کی طرف سے یعنی میری جانب سے اور میری امتیوں کی جانب سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اس طرح سے ہم بھی اس قربانی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کہ جیسے انہوں نے ایک قربانی اپنے لیے کی، آپ ایک اپنی امت کی طرف سے، تو ہمیں بھی اپنی ایک قربانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کرنی چاہیے، جیسے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا۔ تو قربانی کے جانور کے بارے میں یہ ہدایات ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ ہے کہ اس کا کمزور ہو کہ اس کا چلنا مشکل ہو، یا اس کی آنکھ خراب ہو، یا اس میں کسی قسم کا عیب ہو یا لاغر ہو، تو اس طرح کے جانور کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو بہترین جو قربانی دی جاتی ہے اللہ کی خاطر، تو وہ قرآن پاک میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ترین ہے۔ تو محبوب ترین چیز جو ہے، اچھی چیز جو ہے، وہ اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے۔ خراب چیز کی یا اس میں عیب شدہ چیز کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی میں سے کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے، یعنی کسی نے حضرت برا بن عازب نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس قسم کی قربانی کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عیوب اور نقائص ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی عیب و نقص اگر جانور میں پایا جائے تو وہ قربانی کے قابل نہیں رہتا۔ ایک ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا جو ہے وہ لنگڑا پن اتنا واضح ہو کہ اس کی وجہ سے اس کو چلنا بھی مشکل ہو۔ دوسرے وہ جس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہو اور وہ خرابی بالکل نمایاں ہو۔ تیسرے وہ جو بیمار ہو۔ چوتھے وہ جو ایسا کمزور ہو اور لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو، تو ایسی قربانی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو قربانی کا جانور جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ تو جو بڑے جانور ہیں اس کے 7 حصے جو ہیں اس میں سے بنتے ہیں کہ اونٹ اگر ہے یا گائے ہے یا بیل ہے تو وہ اس میں 7 آدمیوں کی طرف سے وہ قربانی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا، آج کے دن کے خاص کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں نماز عید ادا کریں، پھر وہاں سے لوٹ کر ہم قربانی کریں۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہمارے طریقے کے مطابق ٹھیک کرے گا اور اس کی قربانی ٹھیک ادا ہوگی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی اس کی قربانی بالکل نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح کر لی، یعنی اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قربانی ہمیشہ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کے عام استعمال کا گوشت ہوتا ہے، وہ قربانی بالکل قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی جب عید تھی تو اس وقت کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو اس وقت سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئیں کہ لا تقدموا بین یدای اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، یعنی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ لوگ وہ کام نہ کرو، ان سے پہلے کوئی کام بھی نہ کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ادب کا تقاضا ہے کہ ہم کوئی کام بھی ان سے پہلے نہ کریں، ہم جو کام کریں ان کی اتباع میں کریں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے قربانیاں دے دیں نماز سے پہلے، ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم ہوا، اور جو دوبارہ نہیں ادا کر سکتے تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قربانی جو ہے ہمیشہ نماز عید کے بعد جو ہے وہ کی جاتی ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔